अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। ताज़ो बरसातन खां पोइ सिंध हुकूमत सिंध जे 20 ज़िलनि समेत कराची जे 6 ज़िलनि खे आफ़त सटियल करार ॾिनो आहे। इन्हनि इलाइक़नि में तमामु घणी तबाही अची चुकी आहे। माण्हुनि जो जिते जानी नुक़सानु थियो आहे त उते यकीनन माण्हुनि जो माली नुक़सानु पिणु थियो आहे। आफ़त सटियल करार ॾियण खां पोइ सूबाई हुकूमत जो इहो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जी तरक़ी जे लाइ या इंफ्रास्ट्रक्चर खे बहितर करण जे हवाले सां 10 अरब रुपया ॾियनि। त शिबली फराज़ जी स्टेटमेंट हुई त 10 अरब रुपया त सिंध हुकूमत खे न मिलंदा। जेकॾहिं इहे पैसा ॾिना वञनि त इहे ओमनी अकाउंट्स में या वरी पीपुल्स पार्टी जे त उन में इहा विरासत थींदी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं एडमिनिस्ट्रेटर जी मुक़ररी जे हवाले सां। इन ते बि अपोज़िशन जो इहो चवणु आहे त पीपुल्स पार्टी पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे एडमिनिस्ट्रेटर जा अख़्तियार ॾियणु चाहे थी, जॾहिं त इहो फ़ैसिलो अञा ताईं न थी सघियो आहे। इहो फ़ैसिलो सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुशावरत खां पोइ इन जो नालो फाइनल थींदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त हूअं त पीपुल्स पार्टी जी कारकर्दगी 12 सालनि जी कारकर्दगी ते यकीनन सिंध जो अवाम मुतमइन कोन्हे। तमामु घणियूं उनायूं आहिनि, उहो हिकिड़ो अलॻि मामिलो आहे। पर जंहिं तरह इन्हनि 4 ॾींहंनि में सूबाई हुकूमत पारां डिलीवर कयो वियो आहे ऐं इलाइक़नि मां पाणी कढण जे हवाले सां जीअं मशीनरी या जीअं अमलो ऑनबोर्ड नज़र आयो, इहो यकीनन साराह जोॻ आहे। उन बावजूदि कुझु इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते अञा ताईं पाणी बीठल आहे, माण्हुनि जे घरनि में पाणी बीठल आहे। तमामु घणा माण्हू मुतासिर थिया आहिनि। माण्हुनि जो कारोबार, माण्हुनि जो अलाह तला इन बरसाति खां पोइ तबाह थी वियो आहे। त उते जेकॾहिं कराची सिंध जो दिलि, सिंध जी राजधानी, सिंध जे शहर जी ॻाल्हि कजे डिफेंस जी, त उते तमामु घणी सूरत हाल असांखे ॿियनि इलाइक़नि जी भेट में ख़राबु नज़र आई। ईअं खणी चइजे त सोशल मीडिया ते हिकिड़ी ट्वीट हले पई त सिरजानी ऐं डिफेंस में हाणे को फ़र्क़ु न रहियो आहे, त इहा सूरत हाल इन खां हटियल नज़र न ईंदी। कैंटोनमेंट बोर्ड जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त उते जा रिहायशी इन हवाले सां एहतजाज करण ते मजबूर थिया, इहो बि ॾिठोसीं। ऐं अॼु ताईं जेके इतला आहिनि त कुझु इलाइक़नि मां सिंध हुकूमत जी मदद सां मशीनरी घुरायो तां पाणी त कढियो पियो वञे, पर अञा ताईं डिफेंस जा केतिरा ई अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते पाणी बीठल आहे ऐं जिते अञा ताईं बिजली बहाल न थी सघी आहे। अॼोके प्रोग्राम में मजमूई तौरु इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, तारीफ़ कराईंदी लाइ पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली एंथोनी साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली अदील साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। एंथोनी साहब, क्या कहेंगे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है तो सिंध हुकूमत अगर पैसे मांगती है तो वफाकी हुकूमत वो पैसे देने से भी इनकारी है। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहबा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुदरती आफात जो होती हैं वो कभी भी बता के नहीं आती, और ये हमारे मुशाहदे में बात रही है कि कराची क्या, पाकिस्तान का कोई भी कोना, बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा तरक्की याफ्ता मुल्क ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कुदरती आफात ने जब तबाही मचाई है तो वो उसको जो है वो अपनी तमाम तर सलाहियतों से जो है उसका मुकाबला कर सकें। तो वो मुकाबला नहीं कर सकते आप कुदरती आफात का। हमने जापान को भी देखा, अमेरिका को भी देखा, यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर कुदरती आफात जब आईं तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बुरे तरीके से तबाह हुआ। और हमेशा यही हुआ है कि जहाँ पर कुदरती आफात की वजह से तबाही होती है तो जो कौमें मुत्तहिद होकर उन आफात का मुकाबला करती हैं वही अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो जाती हैं, और जो तबाही उस आफात की वजह से होती है उनका जो है वो कुछ सदेबाब भी हो सकता है और मुस्तकबिल में लेकिन यहाँ तो अपोजिशन वो तबाही आप लोगों के खाते में डाली है ना कि 12 साल आप लोगों की हुकूमत थी। देखिए, मैंने शुरू में जिस तरीके से बात करने की कोशिश की है कि देखें ये कुदरती आफत थी, और कराची की तारीख में जो है वो इतनी बारिश नहीं हुई, कभी नहीं हो सकी कराची की तारीख में। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें जो सिविक सर्विसेज मुहैया करने वाले जो इदारे थे, जिन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह तक से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, कराची की अगर आप स्पेसिफिकली बात करना चाहती हैं, तो जो तरक्याती काम उन्होंने किए उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो जो भी हो इस बरसात में वो खुल के सामने आ गए जिस तरीके से आप अभी कह रही हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि हम इस आफत के दिनों में भी हमने कहीं पर कोई राय फरार इख्तियार नहीं की। हम इन हालात में अपने लोगों के दरमियान रहे, और बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी बाद में बनती है। जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी पहले बनती है, उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत की होती है। लेकिन हमने उसको अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उस पर हमने ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया बल्कि जो बेस्ट हो सकता है वो हमने किया। और उसके बाद जब उसकी सारी असेसमेंट के बाद जब हम बात करते हैं कि जी जो ड्यू शेयर है
صوبہ سندھ کا وہ فیڈرل گورنمنٹ نہ صرف وہ ادا کرے بلکہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ ملک کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنا کردار ادا کرے. اور اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئیں کراچی کے شہریوں کی مدد کریں آپ کراچی میں ہونے والی اس قدرتی آفت کی تباہی کی وجہ سے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے, مدد کرے, تو شبلی فراز صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے کوٹ کی اس میں آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کی توہین کی انہوں نے, سندھ کے عوام کی توہین کی انہوں نے, اس لیے کہ جو پیسہ وفاق سندھ سے ٹیکس کی صورت میں لے کے جاتا ہے وہ اس کا رائٹ ہے, اس میں شبلی فراز صاحب کی خواہش پہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نہ صرف اس مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں بلکہ یہاں کے شہریوں کی بھی آپ توہین کر رہے ہیں. میں اس پہ عدیل صاحب کیا کہیں گے, سندھ حکومت اگر انفراسٹرکچر اتنی تباہی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت مدد کرنا چاہتی ہے, وفاق اور صوبوں کو مل کر اس صورتحال ان آفتوں میں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور صوبوں کی مدد کرنی چاہیے, تو اس کنڈیشن میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کہ اگر ہم نے 10 ارب روپے صوبائی حکومت اگر اسٹیٹمنٹ لگاتی ہے, تخمینہ لگاتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ کرپشن کے لیے, اومنی اکاؤنٹس کے لیے اس طرح پیسے ہیں بھی نہیں, اگر ہوتے تب بھی نہ دیے جاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا کراچی کی حالیہ بارشوں اور تباہی و بربادی پر بات کرنے کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری تمام تر ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ جو ان بارشوں میں متاثر ہوئے بری طرح. لوگوں کے گھر ڈوبے ہیں, لوگوں کے مال و اسباب جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, لوگوں کی گاڑیاں خراب ہوئی ہیں, اور اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ کراچی والوں کی کراچی میں جو ہے وہ ان بارشوں سے متاثر ہوئی ہے. اور سیکنڈلی, جب یہ سارا کراچی میں بارشوں کی تباہی مچی ہوئی تھی تو ہم سڑکوں پہ تھے. میں نے کافی جگہ وزٹ کی اور متاثرہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کی مختلف جگہوں پر. ہمیں جو چیز نظر نہیں آئی وہ کراچی کی گلیوں میں, سڑکوں پر, پانی جہاں کھڑا ہوا ہے وہاں پر, انڈر پاسز میں, مختلف علاقوں میں, ندیوں کے پاس واٹر بورڈ کا کوئی عملہ نظر نہیں آیا پمپنگ کرتے ہوئے. کے ایم سیز, ڈی ایم سیز مجھے نظر نہیں آئیں کہ وہ کہیں سے کچھ لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں, لوگ ڈوب گئے ملیر ندی میں, 5 لوگ ڈوبے میری کانسٹیٹوئنسی میں, اور میں رات سے لے کر صبح تک انتظامیہ کو, اداروں کو فون کرتا رہا. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نکالا ہوا, وہ جو وہاں کے لوگ تھے. اور جب 4 لوگ اس میں سے زندہ نکلے اور ایک کی لاش ملی تو جو زندہ بچے تھے پولیس ان کو لے گئی, 2.5-3 گھنٹے ان کو بھی بٹھایا رکھا بیچاروں کو تھانے میں. تو وہ اس وقت بھی مدد کے لیے پکار رہے تھے. کوئی انتظامیہ کا کوئی عملہ ہماری مدد کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آیا. پی ڈی ایم اے, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک اتھارٹی ہے, کہیں نظر نہیں آئی ہمیں. نہ کوئی ہمیں سرکاری بوٹ نظر آئی, نہ کوئی سرکاری ریلیف کا بندہ نظر آیا, نہ کوئی غوطہ خور نظر آیا, نہ پانی کی کوئی پمپیں. ہاں 3-4 دن بعد, 5 دن بعد جب شور کافی زیادہ مچا تو سندھ کے وزراء جو کہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں, مرتضیٰ وہاب اس میں سر فہرست ہیں, انہوں نے ڈی ایچ اے میں جا کے واٹر بورڈ کی مشینری لگا دی. آج میری واٹر بورڈ میں بات ہو رہی تھی اسی سلسلے میں کہ بھائی اللہ کے واسطے کچھ پانی وانی نکال دو. مہران ٹاؤن میں آج پانی کھڑا ہوا ہے, آج بھی پانی مہران ٹاؤن میں کھڑا ہوا ہے. ابراہیم گوٹ پورا ڈوبا ہوا ہے. جن علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے ان علاقوں کے حوالے سے تو مینشن کر رہے ہیں سندھ کے. آپ یقین مانیں, مجھے پتہ جواب کیا ملا. مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر بورڈ کے عملے کو کہاں پہ لگایا ہوا ہے, کے ایم سی کے نالے صاف کرنے پہ لگایا ہوا ہے. جو کے ایم سی کا کام ہے نالے صاف کرنا, وہاں پہ KMC نے تو 4 سالوں تک کوئی کام, انہوں نے تو پہلے ہی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے. وہاں پر واٹر بورڈ کے عملے کو لگایا ہوا ہے. اچھا, واٹر بورڈ کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ مشینری جو سکنگ مشینز ہیں, سیوریج کے پانی کو جو سک کرتی ہیں, ڈی ایچ اے میں لگایا ہوا ہے. یعنی عجیب صورتحال یہ ہے کہ جنہیں ڈی ایچ اے سے باہر کام کرنا ہے, کچی آبادیوں میں, غریب آبادیوں میں, وہ کر رہے ہیں جا کے ڈی ایچ اے میں شعلے بازیاں. جو ڈی ایچ اے والوں نے کام کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جا کے انڈر پاس سے پانی نکال رہے ہیں. جس کی جو ذمہ داری ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. چلیے اچھی آپ نے بات کی. یہ جو ہے یہ صورتحال, یہ مس مینجمنٹ کی. اور میں دوبارہ سے یہ کہوں گا, دیکھیں لاہور میں کچھ ہوتا ہے,
ہم پوچھتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. پشاور میں کچھ ہوگا ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پی ٹی آئی کی پروونشل گورنمنٹ کو. کوئٹہ میں کچھ ہوتا ہے ہم بلوچستان کی پروونشل گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. یہ عجیب بنتا کیا ہے کہ کراچی ڈوبے تو ذمہ دار ایم این اے ایم پی ہے, کراچی میں کوئی آفت آئے, کوئی مس مینجمنٹ ہو, بھلا کی انکمپیٹنس ہو تو ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ. مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آئی آج تک. آپ کی نالج میں بھی ہوگا, سی ایم سندھ نے یہی بات کی تھی کہ ہمارے جو اداروں کے ملازمین ہیں وہ کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی جیکٹس پہنا دیں یا کوئی ایسا یونیفارم تاکہ وہ ظاہر ہو سکے, لوگوں کو لگتا ہے وہ عام لوگوں کی طرح ہیں. انہوں نے ہدایت کی تھی سیکرٹری کو بھی اب اداروں کے کہ ان کو جو ہے جیکٹس وغیرہ پہنائی جائے تاکہ وہ نمایاں لگے, لوگوں کو پتہ چلے کہ سرکاری اداروں کے جو بندے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وہ ہوں گے تو نمایاں ہوں گے نا. سی ایم صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کے ایم سی کی اپنی جیکٹس ہوتی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈی ایم سیز والے جو ورکرز ہوتے ہیں, ہیلتھ ورکرز, ان کی اپنی جیکٹس ہوتی ہیں, جو جھاڑو والے ہوتے ہیں ان کی بھی جیکٹس ہوتی ہیں, واٹر بورڈ کا جو عملہ ہوتا ہے ان کا کے ڈبلیو ایس بی کی جیکٹس ہوتی ہیں. وہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اگر کہیں کام کرنے نکلیں گے تو جیکٹس نظر آئیں گی نا سڑک پہ. لیکن جو آپ کوئی کام کرنے نکل ہی نہیں رہا, اگر سڑک پہ کوئی ہے ہی نہیں, لوگ بیگار و مددگار شہر میں آپ پڑے کو ہوئے نہیں ہیں, تو لگتا کہ کیسے مین شاہراہیں جو برسات کے بعد جو کلیئر ہو گئی تھی, کئی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ کئی مقامات پر ابھی پانی کھڑا ہوا ہے, اس بات کو تو سندھ حکومت کے وزراء بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں, خود سندھ حکومت ایڈمٹ کری, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا 27 اگست کی بارش کے بعد جو 28 اگست کا دن تھا, کئی اہم شاہراہیں ہمیں کلیئر بھی نظر آئی جہاں سے فوری طور پر ممکن تھا پانی کی نکاسی کا کام. دیکھیں جس شاہراہ پہ نکاسی کا نظام ہوگا اس میں تو آبویسلی وہ پانی بہ بھی جائے گا. باقی تو معاملات ہی تجاوزات کے آ جاتے ہیں نا, باقی تو معاملات پھر وہ آ جاتے ہیں کہ پورا کراچی شہر 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر جو ہے, اس میں 2-4 بڑی شاہراہیں تو نہیں ہے کہ جس کی تصویریں نکال کے ہم پوسٹ کر دیں. کراچی شہر میں شاہراہوں کی 2-4 شاہراہیں تو نہیں ہے کہ 2-4 شاہراہیں صاف ہو گئیں تو جو باقی آبادیوں میں دیکھیں سرجانی پورا ڈوبا ہوا, نارتھ کراچی سیکٹر 5G میں گیا, گھٹنوں سے اوپر تک پانی تھا. وہاں پر کیوں ڈوبا ہے وہ؟ کیونکہ نالوں کے اوپر جو ہے وہ انکروچ ہو کے RCC کی مارکیٹس بنی ہوئی ہیں پوری پوری, تو وہ تو ڈوبنا ہے پورا علاقہ. اس حوالے سے بھی سی ایم سندھ کا کہنا ہے کہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. لیاقت آباد, FC ایریا, فیڈرل بی ایریا, اپنا جتنا یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے یہ سارا ڈوبا, نارتھ ناظم آباد ڈوبا ہوا سارا. وہ الزام لگا دیا جی اس پہ گرین لائن بنی ہے. بھائی گرین لائن جو بنی ہے اس نے اپنا ڈرینیج سسٹم نیا لگایا ہے, اگر واٹر بورڈ نے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تو وہ گرین لائن کے فالٹ تو نہیں ہے. جو انہوں نے اپنی سیوریج لائن ڈالی ہے گرین لائن نے, اس کے ساتھ واٹر بورڈ اس کو کنیکٹ کر دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب انکمپیٹنس کی انتہا ہے نا کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ گرین لائن کے اس میں وہ مین ہول کنیکٹ نہیں کر رہا اس کے ساتھ. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چیک کس نے کرنا ہے؟ یہ حکومت سندھ نے کرنا ہے چیک. پورا کورنگی میں آپ آ جائیں, جو گوٹ ہیں, مہران ٹاؤن ہے وہ ڈوبا ہوا ہے, آپ ادھر کے ابراہیم حیدری چلے جائیں وہ ڈوبا ہوا ہے پورا, قیوم آباد میں جو ہے وہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, آپ ادھر گلشن میں جو آبادیاں ہیں وہاں پہ لوگ فلڈڈ, صفورہ فلڈڈ. مطلب ایک شارع فیصل اگلے دن اگر صاف ہو گئی یا کوئی ایک اور 2-4 سڑکیں اگر صاف نظر آ گئیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کراچی افیکٹ نہیں ہوا. جی دردناک قسم کی جو ہے وہ لوگوں کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں ان بارشوں میں. DHA پورا ڈوبا ہوا ہے, پتہ نہیں DHA والے جو ہے نا وہ انڈر پاسز میں مشینری لگا, اپنا پتہ نہیں DHA کیوں نہیں ٹرین کر رہے. جی انتھونی صاحب میں آپ سے دیکھیں میں تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ کراچی میں بارش نے بہت تباہی مچائی ہے, یہ تو بات ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا پوائنٹ ہی نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ان کا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کسی بھی سندھ حکومت سے کوئی ادارہ نظر نہیں آیا, کوئی ادارے کے لوگ نظر نہیں آیا کہیں پہ, اور فون کرنے پہ بھی نہیں آ رہے. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس سال جو ہے یہ جو مانسون کی برسات ہے اس نے سندھ سمیت پورے ملک میں تباہی مچائی ہے. بلوچستان پورے کا پورا ڈوب گیا, پنجاب کے میجر سٹیز ڈوب گئے, گلگت بلتستان میں جو تباہی برسات نے مچائی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, آپ سندھ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم تو پورے پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں جہاں پر لوگ بارش سے متاثر ہوئے ہیں. آپ اسپیسیفکلی کراچی پہ بات کرنا چاہتے ہیں, بالکل ہم کراچی پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر تھوڑی سی اخلاقی جرات کے ساتھ یہ بات اگر PTI کے دوست کریں کہ جی ہمیں سخت اعتراض ہے اپنے اس وقت کے اتحادیوں کی پرفارمنس پر اور ان کی کارستانیوں پر
جن کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا. نے بھی بات کی ہے کہ ہاں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ٹھیک ہے نا پرفارمنس پر اور ان کی کارستانیوں پر کہ جس کی وجہ سے کراچی ڈوبا. اور رہی بات دیکھیں ڈی ایچ اے میں بھی پاکستانی رہتے ہیں, پاکستان کے شہری رہتے ہیں, سندھ کے شہری رہتے ہیں, ناظم آباد میں بھی سندھ کے شہری رہتے ہیں, نیا ناظم آباد میں بھی سندھ کے شہری رہتے ہیں. اگر مطلب اس چیز کو ناگوار نہیں مطلب کسی کو محسوس کرنا چاہیے تو دیکھیں جس ڈی ایچ اے کے علاقے کی یہ بات کر رہے ہیں, اب میری ریاست کا جو صدر ہے, صدر مملکت, ان کی کانسٹیٹوئنسی ہو, میرے صوبے کے گورنر کی کانسٹیٹوئنسی ہو, پھر اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے ممبران سندھ اسمبلی کی اور نیشنل اسمبلی کی جو ایک مخصوص ایک کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی ڈوبا. جی میں اسی طرف آؤں گا کہ وہاں پر جو منتخب لوگ ہیں جن کا کام سیوک سروسز کو پرووائڈ کرنا اور انشور کرنا, وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں. وائس چیئرمین کے ساتھ ساتھ کونسلرز بھی پی ٹی آئی کے ہیں. اچھا ہم وہاں پر پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہے, سوال نہیں اٹھا رہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہاں پر؟ ساؤتھ میں نہیں, ہم ساؤتھ کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کی کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں, کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں کیونکہ وہ وہاں پر ذمہ داری کنٹونمنٹ بورڈ کی ہے. ٹھیک ہے نا, ڈی ایچ اے میں کنٹونمنٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں. اب اتنی بری پرفارمنس کے ایم پی ایز نے بھی یہ ویڈیوز احتجاج بنائی کیا ہے, وہ ہمارے کولیگ ہیں شہزاد, انہوں نے تو آڈٹ کا, میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ہمت دے جس طریقے سے انہوں نے بات کی. اب تو ظاہر ہے وہ پبلک وہ آ رہی ہے اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کورٹ میں بھی کیس کریں گے. اب اس پرفارمنس کے بعد 4 سالہ پرفارمنس کے بعد وہاں پر ڈی ایچ اے میں جو مطلب جو اس شہر کا, اس صوبے کا, اس ملک کا مطلب وہ علاقہ ہے جو بہت سارے لوگوں کا ڈریم بھی ہے اور مطلب عمرہ وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر اس قسم کے پرفارمنس کے بعد کیا ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے نہ جائیں؟ ہم تو آپ کی اس بری پرفارمنس کی وجہ سے وہاں پر مدد کے لیے گئے ہیں, اس لیے کہ ہمارے 4-5 دن کے بعد جب یہ کرایہ زیادہ بڑھ گئی, بہت زیادہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, مارنے کو دوڑ رہے تھے. کبھی ڈی ایچ اے میں اس طرح کے احتجاج نہیں ہوئی. تاریخ ہے ڈی ایچ اے کی, تاریخ ہے کہ کبھی اس طرح کے جائے, اس لیے کہ لوگوں کے گھروں سے پانی نہیں نکل رہا, بجلی وہاں پہ نہیں ہے, الیکٹرک جانا پڑا, بجلی نہیں ہے وہاں پر پورے شہر میں نہیں. اب دیکھیں وفاقی حکومت کو کہیں تو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا, بجلی کو انشور کرنے کے لیے تو کے الیکٹرک کو کہیں پر اس کی باز پورس کے لیے جو ادارے موجود ہیں ان پہ سندھ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, وہ وفاق کے اندر آتے ہیں. لیکن اس شہر کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. لیکن سندھ کے گورنر تو کہتے ہیں کہ اچھے یا برے کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے, صرف سندھ حکومت کا. سن لیجئے, آج بھی آپ بلکہ اس دن بھی یہ تو فرما رہے ہیں کہ جی جو حکومت سندھ کی کمزوری ہے اور جو شہر کو جو سیوک سروسز پرووائڈ کرنے والے ادارے نہیں تھے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کی حدود میں یا کنٹونمنٹ بورڈز کی حدود میں جو انڈر پاسز تھے وہ بند پڑے ہوئے تھے پانی کی وجہ سے, اور پورے شہر میں جہاں پر ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز نے کام کرنا تھا کوئی ایک انڈر پاس بند نہیں تھا, پورے برسات میں کوئی ایک بند نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ فرما رہے ہیں کہ جی وزیر موصوف وہاں پر ہو رہے, 3 دن بند پڑا, میں نہیں 3 دن کہاں سے بند پڑا رہا ہے, میں وہاں سے گزرا ہوں بھائی, خود آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی اسی شہر میں اپنا اسی کا یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں کے رہائشی ہوں, اور جو بھی حالات ہوں ہم نے سڑکوں پر ہی رہنا. تو آپ کو شاید وہ پھر آپ کی نظر سے وہ تصویر گزری نہیں ہے کہ جہاں 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا تھا اور وزیر اعلیٰ خود اور ان کے وزراء لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے تھے. باقی شہر میں اور بھی لوگ ہیں, خیر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ اگر لوگوں کی مدد کے لیے ان علاقوں میں جانا بالکل نظر بھی آئے تھے, لیکن وہ جو اتنے پانی کا تھا وہ تو شاید ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی, پھر دوسری گاڑی میں ان کو پانی گاڑی کس وجہ سے گاڑی کس وجہ سے خراب ہوئی, پانی میں گئے تھے تو خراب ہوئی نا. دیکھیں خراب اسی وجہ سے ہوئی تھی نا. دیکھیں اگر آپ اس طرح کے وی آئی پی کانویز کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو بیک اپ کے لیے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن گاڑی خراب ہوئی اس لیے کہ جہاں وہ جا رہے تھے وہاں پہ پانی زیادہ تھا, گاڑی خراب ہو گئی اور وہ اتر کے گئے. اور کسی کو شوق ہوتا ہے کہ جائیں, لیکن ہمارا شوق یہی ہے یا ہماری ایک تربیت کا عمل اس طریقے سے ہے بحیثیت سیاسی کارکن کہ جو بھی حالات ہوں, اچھے ہوں برے ہوں, ہم نے عوام کے درمیان میں رہنا ہے, اور ہم تھے, ہیں اور رہیں گے.
جی عادل صاحب، ڈیفینس کے علاقے کے حوالے سے یہ تنقید کی جاتی ہے کہ ابھی جو ہے سندھ حکومت نے پوری مشینری جو ہے وہ ڈیفینس ڈی ایچ اے میں پانی نکاسی کے حوالے سے لگا رہی ہے، لیکن 4-5 دن گزر گئے، لوگوں کا احتجاج، وزیر اعلیٰ سندھ کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ اگر امن امان کی صورتحال ہاتھوں سے نکلے گی، اگر لوگ سڑکوں پر آ گئے، ہم نے دیکھا کہ ہوا، یہ مظاہرے ہوئے پورے کراچی کے مختلف علاقوں میں، ڈی ایچ اے میں بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی۔ دیکھیں میں دوبارہ وہی بات کہوں گا، سندھ حکومت بڑے مزے سے ساری کی ساری اٹینشن ڈی ایچ اے کی طرف ڈائیورٹ کر کے نا پتلی گلی سے نکلنا چاہ رہی ہے، نکلنے نہیں دیں گے سندھ حکومت کو اس طرح آسانی سے، ڈی ایچ اے والوں کو پکڑیں گے، ڈی ایچ اے والوں کو پکڑیں گے، ذمہ داری سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے اور اس شہر کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھناؤنا مذاق ہے۔ ڈی ایچ اے کے پاس اپنی مشینری بھی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کے پاس بھی اپنی مشینری ہے، اپنا ان کا عملہ بھی ہے، اور ان کی جو ایریاز ہیں وہ ان بارشوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ریلیٹیولی کراچی سے جو ہے ان کے ایریاز بڑے بہتر مینجڈ بھی ہیں۔ بارشوں میں جو ہے وہ اگر کراچی کے کچھ ایریاز میں کنٹونمنٹس ہیں یا ڈی ایچ اے کے پاس آتے ہیں تو بارشوں سے پہلے سی ایم صاحب کدھر تھے؟ الرٹس تو پہلے سے تھیں، ہنگامی میٹنگز کیوں نہیں ہوئی؟ ڈی ایچ اے والوں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ کنٹونمنٹ بورڈز والوں کو کیوں نہیں بلایا گیا کہ آپ کے پاس یہ نالے ہیں، یہ آپ کے پاس ڈرینیجز ہیں، ان کو کلیئر کریں؟ کیوں نہیں بلایا گیا؟ میں بتاتا ہوں، کیونکہ جو ان کے پاس نالے ہیں وہ اس نالوں میں ان نالوں کی صفائی یہ نہیں کر رہے تھے، جب یہ خود نہیں کر رہے تھے تو کسی اور کو کس منہ سے بولتے کہ تم یہ صاف کرو؟ تو بات یہ ہے کہ اپنی جب خود انکمپٹنٹ ہوگا بندہ تو وہ کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا، کا معاملہ ہے، اداروں وہ کسی اور سے نو کوارڈینیشن، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس طرح گورنمنٹ چلتی ہیں کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لاہور شہر کا ڈی ایچ اے جو ہے وہ اگر وہاں پہ کوئی مسائل ہوں تو وہاں پر ڈائریکٹلی جو ہے پروونشل گورنمنٹ ذمہ دار، لیکن اگر کراچی میں کوئی مسئلہ ہے تو اپنی ذمہ داری کسی اور پہ اس طرح سے ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، کنٹونمنٹ کے پاس ہے، وہ تو ڈی ایچ اے کے پاس ہے، وہ تو فلاں کے پاس کے ایم سی کے پاس ہے، وہ بھائی یہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی کیا لوکل گورنمنٹ نہیں ہے؟ کیا لوکل گورنمنٹ کا منسٹر نہیں ہے کراچی سندھ میں؟ کیا صوبائی حکومت کے نیچے نہیں آتے یہ ادارے؟ اگر کوئی ایکسٹرا بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، کوئی پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں، اگر کوئی سالوں سال نوکریوں پہ نہیں آ رہے، تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، ان کا احتساب کرنا یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کے پی کے میں جب پروونشل گورنمنٹ بنی پچھلی دفعہ، ہم نے لگ بھگ 15,000 وہ سرکاری اسکول کے ٹیچرز جو نوکریوں پہ نہیں آتے تھے، گھوسٹ ملازمین تھے، ان کو نکالا نوکریوں سے۔ ہم نے وہاں پہ پولیس میں سے 7-8 ہزار بندہ نکالا جو کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے عدیل مجھے بتائیں کہ اگر صوبائی حکومت اگر اداروں کی پرفارمنس نہیں بہتر کر سکتے، آپ اگر اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکتے تو آپ ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ سے کیسے جواب مانگیں گے؟ اور یہ ایک اور زیادہ زیادتی والی بات ہے، کھارا در پورا ڈوبا ہوا ہے، آپ نے کھارا در کی پکچرز دیکھی ہیں، گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، نرسری کی مارکیٹ یہ رہی آپ کی 2 قدم کے فاصلے پہ، پوری اربوں روپے کی لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ، پوری نرسری کی مارکیٹ ڈوب گئی ہے۔ اینتھنی صاحب کی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی فرنیچر مارکیٹ ہے محمود آباد، اور اس بیچاروں کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ محمود آباد نالا صاف نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ مالی معاملات تو یہ کریں گے، محمود آباد نالا نہیں، یہ بتائیں، دیکھیں محمود آباد نالے تو این ڈی ایم اے نے صاف بھی کیے تھے، ابھی دیکھیں کافی عرصے سے این ڈی ایم اے کے پاس تھے، پھر سپریم کورٹ نے بھی کافی عرصے سے ریسنٹلی نہیں تھے، بارشوں سے کچھ دن پہلے این ڈی ایم اے کو نالوں کی صفائی کے لیے بھیجا گیا، جہاں جہاں وہ نالوں کی صفائی کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جو جگہ انکروچ تھی، جہاں پر باٹل نیکس تھی، جو انکروچ جگہ تھی، وہ آبادی گرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اچھا عادل میں وہ نے این ڈی پہلے ایم اے بھی کا آپ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اگر صوبائی حکومت چھوٹی سی بات ہے، پھر آپ پوچھیں گے نالے جو میں ہے چھوٹی سی ان بات کی کروں، انکروچمنٹ صاف کروانا، انکروچمنٹ ہٹانا یا ان کو متبادل انتظام کرنا لوگوں کا، وہ پروونشل گورنمنٹ اس میں آپ صوبائی حکومت کا کتنا ساتھ دیں گے اگر سندھ حکومت ولنگ ہے اس کام کے لیے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بات کی ہے کہ بڑے سخت فیصلے لینے پڑیں گے، وزیر بلدیات نے بھی کہا کہ وہاں 12 سال بعد شکر ہے خیال آ گیا ان کو۔ جی تو وفاقی حکومت کتنا آن بورڈ ہوگی اس معاملے میں؟ وفاقی حکومت اتنا آن بورڈ ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنائی اسپیسیفکلی، اور وہ جس طرح الزام ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیتی یا کوارڈینیشن کے ساتھ کام نہیں کرتی، میرے خیال سے وہ تحفظات جو ہیں وہ اب دور ہو جانے چاہیے۔ اس میں سندھ گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ وہ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سے 6 ڈفرینٹ ایونیوز سے، ڈفرینٹ جگہوں سے فنڈز الوکیٹ
کرے گی, اور 5 سے 6 جیسے آپ کے گاربیج کلیکشن ہے, وہ ہے نالوں کی صفائی ہے, سیوریج سسٹم کراچی کا ٹھیک کرنا ہے, ٹرانسپورٹ سسٹم ٹھیک کرنا ہے, روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, کراچی کو صاف پانی کی, یہ 6 فیلڈز میں فیڈرل گورنمنٹ آل آؤٹ سپورٹ دینے کے لیے اس کوارڈینیشن کمیٹی کو پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹرز ہیں اس میں, چیف منسٹر ہیں, پروونشل منسٹرز ہیں اس میں سندھ کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری طرح پرائم منسٹر آ بھی رہے ہیں فرائیڈے کو, وہ انشاءاللہ اناؤنس بھی کریں گے اس کو, اور اس پہ پوری طرح جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ اس وقت میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتاتا ہوں, جو سندھ حکومت کو تو آپ نے منع کر دیا کہ ہم 10 ارب روپے نہیں دیں گے انفراسٹرکچر کے لیے, اور ہم دیکھیں سندھ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو پیسے دے دیے جائیں, وہ اس کو خرچ کرے یا فیک اکاؤنٹس میں جائے, اس کا کوئی آڈٹ نہ ہو. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہوگا کہ اس کوارڈینیشن کمیٹی میں پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی ہوں کہ بھائی یہ پروجیکٹ ہے, اس کا یہ سورس آف فنڈز اس پہ لگیں گے, اتنے عرصے میں مکمل ہوگا, اس کو انشور کیا جائے کہ وہ پروجیکٹ اتنے عرصے میں مکمل ہو. میں جماعت اسلامی سے بھٹو صاحب نے بھی, فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی پروجیکٹس کرے گی تو وہ میک شور کرے گی کہ وہ پروجیکٹ ود ان دی اسپیسیفائڈ ٹائم وہ مکمل بھی ہوں, تاکہ جو پیسے لگ رہے ہیں وہ ٹھیک طرح لگے بھی. ایسا نہ ہو سندھ کی بحالی کے لیے وفاقی حکومت کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پیسہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں دینا, نہیں دیں گے, لیکن اس پہ چیک رکھیں گے کہ بھائی وہ پروجیکٹ بیسڈ پیسے ہوں, پروجیکٹ بیسڈ جو ہے وہ فنڈز ہوں, اور اسی پہ وہ لگیں. لیکن ایسا نہ ہو, شبلی صاحب نے منع کر دیا, ان کہہ رہے تھے پیسے ہوں گے بھی تو نہیں دیں گے نا. ایسا نہ ہو کہ 12-13 ارب روپے K4 پہ لگ جائیں اور آخر میں پتہ چلے کہ K4 تو بن ہی نہیں سکتا. میں تھوڑا سا دیکھیں, میں بات اسد اللہ بھٹو صاحب کو لکھنا ہے, لیکن آپ ٹائم کی ڈسٹریبیوشن پہ میں خاموش رہا ہوں, انہوں نے میکسیمم ٹائم اس لے کے لیا. علاوہ یہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو کر رہا ہے اس وقت ہر کانسٹیٹوئنسی میں, کراچی کے ہر کانسٹیٹوئنسی میں 40 سے 50 کروڑ کے واٹر بورڈ کو اسسٹ کر رہے ہیں ہم, KMC DMCs کو اسسٹ کر رہے ہیں, سیوریج کے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں, سڑکوں کے کر رہے ہیں. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جہاں جہاں ہم نے سیوریج کی لائنز ڈالی ہیں وہاں الحمدللہ پانی بارش کا ڈرین آؤٹ ہوا ہے, وہاں پانی کھڑا نہیں ہوا. اب میں شاہ فیصل 5 نمبر آپ کو لے جاتا ہوں, وہاں پہ ہم نے سیوریج کی لائنیں ڈالی, سارا پانی ڈرین آؤٹ ہوا ہے. ہم نے بلال کالونی میں سیوریج کی لائنز ڈالی ہیں, وہاں سارا پانی ڈرین آؤٹ ہوا ہے. تو ہم اس کے علاوہ ہر حلقے میں 40 سے 50 کروڑ روپے کے کام کر کے سندھ گورنمنٹ کو اسسٹ کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے اداروں کو اسسٹ کر رہے ہیں. یہ ان پیسوں سے علیحدہ ہیں جو کوارڈینیشن کمیٹی میں کام ہو. میں ایک بات کرتا ہوں, میں ان کو کیٹیگوری کے لیے کہتا ہوں یہ میرے ساتھ چلیں. میری کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے لائن ڈالی, جس دن ڈالی اس کے تیسرے دن اس کے مینول ٹوٹ گئے, وہ لائن آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے. ان کے ذمہ داروں کو میں نے فون کیا, ٹھیک ہے نا, میں کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اور آپ بولیں گے میں ویڈیو لا کے بھی دکھا دوں گا, اس لیے کہ ٹھیکیدار اور ان کے ذمہ داران مجبور تھے, اور مجھ سے کہا گیا کہ انتھنی بھائی اس پہ بات نہیں کرو پلیز. اب بھی چلیں اس پروگرام کے اٹھنے کے بعد, اب بھی چیلنج کرتا ہوں, اب بھی چلیں, اور وہ سیوریج لائنیں میں دکھا دوں گا جو ان کے MNA کے فنڈ سے ڈلی ہیں, اور کیا بیڑا غرق کیا گیا ہے وہاں پر عوام کے پیسوں کا. میں آن ایئر بات کر رہا ہوں, آن ایئر بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آن ایئر بات کر رہا ہوں, میرا گھر ہے. نہیں کام ہوا ہے, کام ہوا ہے, نہیں ہوا, کام ہوا ہے بھائی. میں آن ایئر بات کر رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں آپ کو, آپ کی پوری کانسٹیٹوئنسی کا علی زیدی صاحب کو جو وہاں کے MNA ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں دیکھیں, ٹھیک ہے نا, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, دیکھیں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اب بھی چلیں اس پروگرام کے بعد. ہوا کام, بالکل. اچھا دوسری بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو پکچر دے دوں, میرے ساتھ چلیں, بھائی میرا گھر وہاں پر ہے, آپ میرے مہمان ہو, آپ میرے ساتھ چلیں, میرے ساتھ چلیں, آپ میرے مہمان ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا گھر ہے ادھر, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرے گھر کے سامنے ڈالی ہے سیوریج لائن, میں کسی کی بات ہی نہیں کرتا, میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ میرے گھر کے سامنے ڈالی ہے, اور ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اس کو کہ آئیں, آپ کا رائٹ, آپ کریں کام. آپ پوچھ لیجیے اپنے PTI کے دوستوں سے, آپ پوچھ لیجیے اپنے دوستوں سے کہ کیا میں نے ان سے کوارڈینیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, پوچھیے, میں آپ کو پروگرام کے بعد نام بھی دے دیتا ہوں, فون بھی دیتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کام غلط ہو رہا ہے, آپ کے لوگ غلط کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بالکل آپ چلیں میرے ساتھ, چلیں میرے ساتھ, دور کرنے کے لیے تیار ہوں, جو بھی غلطی ہوئی ہوگی اس کو بالکل, یہ اس وقت بھی انہوں نے بھی کہا تھا. اچھا دوسری بات کہ دیکھیں, ان کا اپنے لوگوں پر اعتماد کا یہ عالم ہے کہ وہ 120 ارب جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیے تھے, جی کراچی پیکج, 1 روپیہ نہیں دیا, 1 روپیہ نہیں دیا. اچھا چلیں, وہ تو سندھ گورنمنٹ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے, کراچی کے عوام سے ان کا پیار اور کراچی میں منتخب لوگوں پر ان کا اعتماد, ٹھیک ہے نا, ہم تو بات ہی نہیں کرتے. دوسری بات
देखिए अल्लाह करे जुम्मे का दिन आए, खैर वाफियत से आए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, कराची में आए, और जो उन्होंने पैकेज सोचा हुआ है, जिस तरीके से कहा गया और जिस तरीके से सिंध के अवाम की जरूरियात हैं इस तबाही के बाद, वो अनाउंस करें। लेकिन अल्लाह ना करे कि कोविड-19 की तरह जब वो विजिट करके गए और सिंध हुकूमत को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, ठीक है ना, ये सिंध के अवाम के मैंडेट की तौहीन ना करें। और बार बार ये जो शिबली फराज जैसे जो इनके गैर जिम्मेदार लोग हैं, देखिए यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे ये बैठे हुए हैं, ये कुलीग है हमारे, ये खुद भी इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि हाँ कराची में बारिश ने तबाही मचाई है, यहाँ पर लोगों को जरूरत है। सिंध के दूसरे अजला में भी तबाही मची है, यहाँ पर लोगों को जरूरत है। लेकिन इनके जो अपने मेंबरान हैं वो भी सही तरीके से अपना मुकदमा नहीं पेश कर पाते, इसलिए कि वहां पे जो बैठे हुए इस्लामाबाद में लोग हैं वो इन पर भी एतमाद नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से जी एडमिनिस्ट्रेटर का देखिए जहां तक बात है दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की तरह नहीं किया था कि जैसे ही आए पूरा बल्दियाती निजाम रोल बैक कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमने जो भी बल्दियाती हुकूमतें मौजूद थी, नहीं जो मौजूद थी, देखिए हमने उनका टर्म पूरा होने दिया, इसलिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस है थे, उनका हक था, अवाम ने उनको वोट दिया, हमने पूरा मौका दिया उनको। अब अवाम फैसला, वो जाना भी नहीं चाह रहे, वो तो चले हर बंदे की ख्वाहिश होती है जो सीट पे आ जाए, लेकिन हमने हमने देखिए उनको पूरा वक्त दिया जो आईनी तौर पे उनका बनता था। अब कराची के अवाम खुद फैसला करें जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे कि हमने किन को वोट देना है, जो खुशी हो, गमी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो उनकी मुसीबत में खड़े हैं। मुकर्रर के हवाले से अपोजिशन का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी अपने मनपसंद लोगों को मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि जब हमने बल्दियाती जो निजाम को रोल बैक नहीं किया, पूरा उनको आईनी हक दिया, तो अब ये भी आईनी हक है सिंध हुकूमत का, ये सिंध हुकूमत का हक है कि वो किसको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करती है। ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को मतलब क्यों चैलेंज करते हैं, ये क्यों उनको एक्सरसाइज नहीं करने देते? ये वजीर आला का राइट है और वो करेंगे, कैबिनेट की मंजूरी से करेंगे। देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रोविंस का आईनी हक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्हें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लगाना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद कोई नहीं है कि कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के मामले में भी ये बयानबाजी हो रही है, अभी से अपोजिशन के तहफुजात हैं, तो फिर तो अपोजिशन जिस तरह चीफ जो भी नॉमिनेट हुआ उस पर तो फिर सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती ना। फिर जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव का आईनी हक है कि वो उसकी अपॉइंटमेंट करे, इस तरह अपोजिशन का आईनी हक है कि अगर कोई गलत बंदा आए तो प्रोटेस्ट करे। अगर आए ना, आने से पहले इतना प्रोटेस्ट क्यों है? अगर कोई गलत नाम फ्लोट हो रहे होंगे तो उस पर अपने तहफुजात का इजहार करना अपोजिशन का हक है। जिस तरह अपॉइंट करना उनका आईनी हक है, मीटिंग्स करना आईनी हक है, राय लेना कैबिनेट से आईनी हक है, अपोजिशन का भी आईनी हक है कि कोई गलत बंदा अगर आ रहा हो तो उसका रास्ता रोका जाए। नंबर एक। नंबर दो, देखिए सिंध हुकूमत को अपने आईनी हकूक सारे पता है, सारे आईनी हकूक पता है कि ये हमारा आईनी हक है, आईजी हमारा लगना चाहिए, हमारा आईनी हक है चीफ सेक्रेटरी हमारा लगेगा, हमारा आईनी हक है एडमिनिस्ट्रेटर हम लगाएंगे, हमारा आईनी हक है हम सूबा चलाएंगे, हमारा आईनी हक है हम फेक अकाउंट्स में पैसे ले जाएंगे। लेकिन आईनी फ़राइज़ याद नहीं है कोई। आईनी फ़र्ज़ है कि सिंध के लोगों को तालीम की सहूलत देनी है, नहीं दी कोई 12 साल मुसलसल होने के बावजूद। आईनी फ़र्ज़ है कि सिंध के लोगों को सेहत के शोबे में बेहतर सहूलियात देनी है, पूरे सिंध के अस्पतालों का, इनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैं आज फिर याद दिला रहा हूँ, मैं गया था शदाद कोट, फरियाल तालपुर साहिबा ने वो 2012 में संग बुनियाद रखा था उसका। वो बर्न सेंटर से जो है ना बिजली की तारें चोरी हो गई दीवारों से, उसकी मशीनरी सारी चोरी हो गई, वो हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना। कराची में इटलांडी का हॉस्पिटल देख लें, नीपा का देख लें, इधर बुरा हाल है। 12 सालों की आईनी फर्ज है डिलीवरेंस है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बैड है या गुड है, उस पे तो जरूर बात हो सकती है। आईनी फर्ज है सिंध हुकूमत का कि वो बेहतर बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए कराची में से दूसरे शहरों में, पूरे सिंध में, देहातों में, शहरों में, हर जगह वो बेहतर निज़ाम लेकर आए। फेल हुए हैं। आईनी फ़र्ज़ है सिंध हुकूमत का कि वो कराची शहर दीगर शहरों से कचरा उठवाएं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम है, नाले जो हैं वो इंक्रोच्ड हैं, इंक्रोचमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पे अभी से तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होना चाहिए। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा है जो डिलीवर कर सके, चांस तो देना चाहिए ना। मेयर कराची को बर्दाश्त किया गया ना इतने सालों तक। देखिए मेरी जो है वो, अच्छा कौन होना चाहिए? मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है सिंध हुकूमत से कि जिस तरह उन्हें अपने आईनी हकूक याद हैं,
अपने आईनी फराइज भी दिन में कोई एक आध मरतबा या हफ्ते में अच्छा एक मैं आध पूछना मरतबा चाह रहा उठा हूँ के दिल पढ़ भाई लिया कौन करें। होना चाहिए कि कौन? एडमिनिस्ट्रेटर या कैसा होना उसके जो है चाहिए वो कैसा होना चाहिए ये नाम कौन होना चाहिए, चाहिए नाम चाहिए आपको कुछ अपना। नहीं, कौन या कैसा होना चाहिए दूसरी चीज कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है जो भी आए वो कराची को बेहतर एडमिनिस्टर करे, ठीक है जो भी आए। सही ठीक है ठीक है, सही है मुनासिब सिंध बात है। हुकूमत अपना बंदा लगाए, किराए पे लगाए, दूसरे सूबे से मंगाए, दूसरे मुल्क से मंगाए, कहीं से भी मंगाए, लेकिन बंदा ऐसा लगाए कि जो कम से कम वो जो एक ड्रामेबाज अभी रोते हुए गए मेयर साहब उसकी तरह ना हो। चले अदील ने बड़ी हिम्मत करके मेयर वो जो- कराची के वो जो लिए ड्रामेबाज इस तरह ये की अच्छी बात है। स्टेटमेंट पाँच- नहीं, अच्छी बात अच्छी है, बात है। बिल्कुल जो सही और गलत जो पाँच- जहां अच्छी उसको करना चाहिए, पांच मानना चाहिए। गाड़ियां उसने अपने लिए रखी हुई थी, कराची के महंगे तरीन प्लॉट्स बेच के चला गया वो। ये तो अभी केसेस खुलेंगे नैब में और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी सामने आएंगे सारी खुलने भी चीजें। चाहिए। और अदील अगर जो भी नुमाइंदा आपने बिल्कुल बात की यहाँ से बाहर से कहीं से उसकी मंगाए, तरह लेकिन ना हो। अगर काम करने कोई दिया काम वाला थोड़ा बंदा वक्त देंगे लगाया तो जाए। हो सकता है काम अच्छा, बेहतर भी हो। मुझे उम्मीद नहीं है, दुआ है मेरी अल्लाह करे कि कोई अल्लाह अच्छा करे। बंदा ऐसे लगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।